In this lecture, we will be starting from defects in building, wall bulge and step cracking. वॉल बल्ज ये होता है कि आपकी वॉल में एक कर्व सा आ जाता है, या इनवर्ड आ जाता है, या आउटवर्ड आ जाता है, बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा. एक क्रैक जो है आपको हॉरिजॉन्टली दिखना शुरू हो जाएगा, लाइक दिस, in this photo. And at this point of most pressure, the wall cracked in the step crack pattern clearly marked. इसकी वजह क्या क्या होती है कि आपके जो फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस, यहाँ वाइब्रेशंस, आपके इर्द गिर्द कोई हैवी ट्रैफिक गुजर रही है, या आपकी इर्द गिर्द कोई फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ से स्ट्रक्चर को बहुत वाइब्रेशंस पहुँचती हैं, और यहाँ पर जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा सेचुरेटेड हो चुकी है, यानी कि जो वाटर टेबल है वो बहुत हाई हो चुका है, सॉइल नरम हो रही है, तो जो वो ग्रिप है अपनी फाउंडेशन से वो छोड़ रही है. इसका रेमेडियल एक्शन ये हो सकता है कि आप रिपेयर्स करें, जो क्रैक जॉइंट्स है वो फिल करें, लेकिन ये बिल्कुल सुपरफिशियल इसका रेमेडी है. अगर आपने कुछ इसका प्रॉपरली इसकी करनी है कि इसको सेव किया जा सके, आप ये करते हैं कि आप बट्रेसेस यूज़ करते हैं, बाहर से सपोर्ट लगा देंगे वॉल को, या आप ये करेंगे कि अगर थोड़ी बहुत माइनर मूवमेंट है तो आप जो वाटर का अगर लीकेज है, या वाटर की वजह से प्रेशर आ रहा है, कुछ भी फ्रॉस्ट की वजह से प्रेशर आ रहा है, आप उसको करेक्ट करेंगे. उसकी रीइंफोर्समेंट जो है मे बी आपको ज़रूरत हो और मे भी ना हो, और इसको करेक्ट करने में समटाइम्स बट्रेसेस चलती हैं, समटाइम्स आप शेयर वॉल यूज़ करते हैं. अब अगला ये है कि लीन और बल्ज इन फाउंडेशन वॉल. जो फाउंडेशन को जो वॉल कनेक्ट कर रही है, उसमें ये है कि अगर फाउंडेशन में मूवमेंट हो गई है, और आपने कोई इर्द गिर्द कोई जैसे कोई कंस्ट्रक्शन हुई है, या कोई इस तरह कोई भी काम हुआ है सराउंडिंग में, तो उसकी वजह से अगर कोई वाइब्रेशन आ गई है, वो क्रैक्स आ जाएंगे फाउंडेशन में, या इर्द गिर्द कोई हैवी मशीनरी काम कर रही है, या फिर आपकी साथ वाली जो प्लॉट है वहाँ पे खुदाई हो रही है, एंड दे डिडंट टेक केयर कि आपका भी स्ट्रक्चर साथ बिल्ट हुआ है, तो उससे भी नुकसान पहुँच सकता है. उसके लिए आप ये करते हैं कि आप शेयर वॉल कंस्ट्रक्ट करेंगे. आप वॉल को रीइंफोर्समेंट भी दे सकते हैं, और इसके अलावा आप डिफरेंट ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, क्रैक्स की फिलिंग भी कर सकते हैं. बट अगेन आई वुड से जो क्रैक्स की फिलिंग है वो एक बहुत ही टेम्प्रेरी और एक सुपरफिशियल एक हल होता है. दिस इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन. अब अगला ये है कि वर्टिकल फाउंडेशन क्रैक्स आ जाते हैं. एज यू कैन सी दीज आर वर्टिकल, यानी कि दीज आर नॉट हॉरिजॉन्टल क्रैक्स. ये आपको लंबाई में दिखेंगे और थिकनेस में कम दिखेंगे. इनके कॉजेज़ ये हो सकते हैं कि जो फाउंडेशन की जो फुटिंग्स हैं जब वो कंस्ट्रक्ट की गई हैं तो वो सही से प्रिपेयर नहीं की गई. हमेशा यही है कि या तो आपको वेदर इफ़ेक्ट करता है, या क्योंकि हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का ये हिसाब है कि अब हमें जल्दी जल्दी काम पूरा करना है, अगर तो हम कुछ भी चलता फिरता ऐसे काम लगा देते हैं. सम टाइम लेबर जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती, तो आपको फिर ये करना पड़ता है कि वो बिल्कुल चलाऊ काम कर देते हैं, और टाइम ऐसे बस गुजारने के लिए काम पूरा हो जाए, उनको पैसे मिल जाएं, लेकिन जो काम की क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती है. तो उस वजह से भी ये आपके फाउंडेशन को नुकसान पहुंचते हैं. और ये भी होता है कि ये क्रैक्स आने की वजह ये है कि ब्लास्टिंग की एक सिचुएशन होती है बिल्डिंग में. समटाइम्स ये किया जाता है कि अगर बिल्डिंग कोई बहुत ही ख़राब हालत में है तो उसको नई बनाने के लिए वो उसमें ब्लास्ट किया जाता है, ताकि वो एक बार ही सारी गिर जाए, और फिर वो मलबा या तो रिमूव कर लेते हैं, या फिर वो कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में वो मलबा काम आ जाता है. तो उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो आपके स्ट्रक्चर को भी इफ़ेक्ट कर सकती हैं, और काफ़ी दूर तक वाइब्रेशंस जाती हैं ये जब ब्लास्ट की होती हैं. उससे ये होता है, आप ये करते हैं कि क्रैक्स अगर पहले से ही पड़े हुए हैं तो वो साइड में बढ़ जाएंगे, और स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है वो भी बाद में यही इसका सलूशन आ जाता है कि भाई आप या तो इस तरह की चीज़ें जो ब्लास्ट वगैरह हैं, या वाइब्रेशंस, या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी है वो अवॉइड करें. अपने एरिया में जितना कंट्रोल किया जा सकता है वो करें.
اور اس کے علاوہ جو فاؤنڈیشن بیڈ ہے وہ پراپر پرووائڈ کریں، اس کی ریمنگ کریں، لوز سوئل نہ ہو، واٹر لاگنگ نہ ہوئی ہو، پانی نہ کھڑا ہوا ہو، اور جو واٹر ٹیبل آپ کی کنٹرول میں ہو، آپ نے ہر چیز پہ دھیان دینا ہے یہ کام کرواتے ہوئے۔ ڈائگنل فاؤنڈیشن کریکس اس طرح سے ورٹیکل ہیں کہ وہ آپ کے ڈائگنل سے انکلائنڈ ہوں گے، سلانٹڈ کریکس ہوں گے، والز میں بھی آ جاتے ہیں، فٹنگ میں بھی آ جاتے ہیں۔ اگلی چیز آپ کے پاس آ گئی ہے سپر اسٹرکچر۔ اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ پہلے ہم نے سب اسٹرکچر کے بارے میں پڑھ لیا کہ فاؤنڈیشن میں اور سوائل سے ریلیٹڈ جتنے بھی آپ کے جو ڈیفیکٹس آ سکتے ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے۔ اب ہم سپر اسٹرکچر میں والز کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ والز میں کریکس کس طرح سے آئیں گے۔ اس کے کازز کیا ہو سکتے ہیں کہ ٹمپریچر ویریشن ہے، ڈفرینٹ سردی گرمی، جیسے ہمارے یہاں پہ گرمی بھی بہت زیادہ ہے، ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو مٹیریلز ہیں ان کی ایکسپینشن ہو جاتی ہے یا وہ شرنک ہو جاتے ہیں۔ اگر جیسے اگر پانی جو ہے اس کا جو والیوم ہے وہ فریز ہونے کے بعد ایٹ لیسٹ 10 to 20% بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ فریز ہونے کے بعد پانی پھیلتا ہے۔ کچھ جو ہیں وہ مٹیریلز ہیں وہ فریز ہونے کے بعد ان کی جو شرنک ہو جاتے ہیں، تو یہ ڈفرینٹ سچویشنز میں ڈفرینٹ ریاکشن ہوتا ہے ڈفرینٹ مٹیریلز کا۔ تو جن مٹیریلز میں پانی استعمال ہوا ہے وہ آبویسلی اسی طرح سے ریاکٹ کریں گے۔ اس وجہ سے بھی آپ کی جو والز ہیں اس میں کریکس آ سکتے ہیں، کیونکہ جو ٹیمپریچر ویریشن کی وجہ سے آپ کا مٹیریل یا تو ایکسپینڈ ہو گیا یا شرنک ہو گیا، تو وہ جو کریکس آپ کے اسٹرکچر میں بھی آ سکتے ہیں اور جو اوپر پینٹ ہوا ہے، جو بھی آپ نے فنیشنگ کی ہے اس میں بھی آ سکتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ موئسچر کنٹینٹ چینج ہو گیا ہے، یعنی کہ اگر گرمی بہت زیادہ ہے یا فراسٹ ہے، اس وجہ سے موئسچر جو ہے اس میں اتار چڑھاؤ آئے گا۔ اگر گرمی ہوگی تو آپ کا اسٹرکچر کا موئسچر جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایکسیسو لوڈنگ اگر کر دی ہے اسٹرکچر پہ، جتنا وزن نہیں اٹھا سکتا آپ نے اتنا وزن ڈال دیا ہے، ارتھ کوئکس کوئی آ گئے ہیں، لینڈ سلائڈنگ ہو گئی ہے، وائبریشنز اور ٹریفک کی طرف سے یا مشینری کی وجہ سے وائبریشن ہو گئی ہے، کوئی اسٹرکچر ایلیمنٹ میں زنگ لگ گیا ہے، آس پاس کوئی ٹریز ہیں، آپ نے کوئی جوائنٹس جو ہیں وہ آپ نے صحیح نہیں لگائے، والز اور ونڈوز کے درمیان اور سیلنگ اور وال کے درمیان آپ کے جوائنٹس پراپر نہیں ہیں، کالم بیم کے جوائنٹس پراپر نہیں ہیں، یا آپ نے جو ایکسٹرنل فورسز ہیں، اب باہر سے ہو سکتا ہے کہ سپوز آپ کا لوڈ جو ہے ایکسٹرنل لوڈز اس طرح سے پڑ رہے ہیں کہ آپ کے کریکس یہ آ سکتے ہیں والز میں۔ سم ٹائمز اگین آئی ووڈ سے کہ وہ کریک سم ٹائمز آپ کی فنیشنگ میں، یعنی پینٹ یا آپ نے وال پیپر لگایا یا ٹائلس لگائی ہیں یا کچھ بھی اس طرح سے فنیشنگ کی ہے، وال فنیشنگ، اس میں بھی آ سکتے ہیں، اور سم ٹائمز اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ وہ اسٹرکچر میں کریکس آئے ہوتے ہیں، اور یہ بھی چانسز ہوتے ہیں کہ اسٹرکچر میں کریکس آئے ہیں لیکن آپ کو فنیشنگ پہ نہیں دکھے اور اس وجہ سے وہ اسٹرکچر کے کریکس جو ہیں وہ اگنور ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں افیکٹس کیا ہوتے ہیں کہ افیکٹس آف کریکس، آپ کے اپیرنس آبویسلی چینج ہو جاتی ہے اسٹرکچر کی، کیونکہ جو کریکس ہیں وہ ایک گیپ جنریٹ کر رہے ہیں آپ کی وال میں، ایک گیپ سا بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بریک وال ہو یا کانکریٹ کی وال ہو، کریک سے تو ایک گیپ سا بن رہا ہے، وائڈ ایک بن رہا ہے۔ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واٹر سیپیج ہو سکتی ہے، پانی جو اسٹرکچر کے اندر کا ہے وہ باہر جا سکتا ہے، اور جو باہر کا پانی ہے وہ اندر آ سکتا ہے، اس سے بھی ویکنس ہو سکتی ہے آپ کے اسٹرکچر میں، اور بھی بہت سارے پرابلمز، نئے ڈیفیکٹس کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس کی ریمیڈی آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ پٹی سے فلنگ کریں گے، پلاسٹرنگ کر سکتے ہیں، آپ نے وال پہ کلیڈنگ کر دی ہے، یعنی اگر بریک وال ہے آپ اس پہ، جیسے ہم یہ بھی تو کرتے ہیں نا، ٹائلز لگا دیتے ہیں وال پہ، تو وہ کلیڈنگ ہی کہلاتی ہے، کہ اس سے ہمیں لگتا ہے کہ پانی جو ہے وہ سیم نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ واٹر پروف پینٹ، ویدر شیلڈ پینٹ بھی لگائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جوائنٹس جو ہیں وہ آپ کور کر دیتے ہیں، پلاسٹر کر سکتے ہیں، وہ پھر آپ اس کی کلیننگ کر دیتے ہیں تو موسٹ پرابیبلی آپ کو نیئر ٹو نیو لگتا ہے، لیکن وہ ایگزیکٹلی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ نیو نہیں ہے۔ آپ اس کے اوپر اگر وہ پینٹ دوبارہ کر دیں، آپ پوری وال پہ پینٹ کر دیتے ہیں، یا آپ نے
پینٹ کروانا ہے. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے اپنے گھر میں یا کسی گھر کے بڑے ایریا میں پینٹ کروانا ہوتا ہے، پہلے آپ فلنگ کروا لیتے ہیں اس کی پٹی وغیرہ، جہاں سے جو اگر کوئی پارٹ کرمبل ہوا ہے، کوئی کریکس آئے ہیں، کچھ بھی، تو آپ وہ پٹی سے فلنگ کروائیں گے اور وہ پھر جب ڈرائی ہو جائے گا پھر آپ اس پہ پینٹ کریں گے تاکہ آپ کو وہ جو اپیرنس ہے وہ بہتر ہی لگے. اس کے علاوہ آپ ڈفرینٹ جو ہیں وہ سیلنٹس آپ یوز کر لیتے ہیں، ایپاکسی بھی یوز کی جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو جوائنٹس ہیں اسٹرکچر میں، اگر ٹیرس کا، پیراپٹ کا، وال کا جو یہ جوائنٹس ہیں یہ آپس میں صحیح سے ہوں. اگر آپ نے کوئی جیسے سپوز دو ڈفرینٹ مٹیریلس ہیں، ووڈ ہے اور آپ کا کانکریٹ ہے، یا ووڈ ہے اور برک ہے، ان کے جوائنٹس جو ہیں وہ آپ نے صحیح سے کیے ہوں. اسٹیل ہے اور کانکریٹ ہے، اس کے جوائنٹس آپ نے صحیح سے ہینڈل کیے ہوں، اور اگر ان میں کوئی خرابی آ گئی ہے تو آپ نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہو. اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتے ہیں دین وی ہیو ٹائپس آف کریک آن وال. ورٹیکل کریکس، ڈائگنل کریکس. ابھی ہم نے ان کی ڈائگنل کریکس اور ورٹیکل کریکس کے بارے میں تو پڑھا. ورٹیکل کریکس ہیں، ڈائگنل کریکس ہیں اور ہارزونٹل کریکس ہیں. یہ ٹائپ آف کریکس آن وال ہیں. ٹھیک. اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، جیسے بھی ہم نے ورٹیکل کریکس اور ڈائگنل کریکس کے بارے میں تو ڈسکس کر لیا ہے. جو ورٹیکل کریکس ہیں یہ شرنکیج کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں، اور اگر ایکسپینشن جوائنٹس ہیں، یعنی کہ آپ نے یہ خیال نہیں رکھا کہ بھئی یہ مٹیریل ان فیوچر، یہ کوئی بھی اسٹرکچر ان فیوچر ایکسپینڈ بھی ہو سکتا ہے موئسچر چینج کی وجہ سے، تو جب وہ ایکسپینشن ہوگی تو آپ نے کیونکہ جوائنٹس اپنے وہ مارجن ہی نہیں چھوڑا، تو اس وجہ سے بھی کریکس آئیں گے. اور آپ نے کیونکہ جو مارجن آپ نے اس کو پہلے سے سولوشن نہیں کیا تو آپ کو وہ آپ کے اسٹرکچر کو زیادہ متاثر کریں گے. اس کے علاوہ جو ڈائگنل کریکس ہیں وہ جوائنٹس کے کارنرز پہ آ سکتے ہیں، ونڈوز اینڈ ڈور کی اوپننگس کے کارنرز پہ آ سکتے ہیں، اور اس کے کازز آپ کے وائبریشنل امپیکٹس ہی ہوتے ہیں، اور سمپلی ایکسپینشن آف برک جو ہے وہ بائی ٹائم ہو جاتی ہے اور ٹیمپریچر چینج ہونے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. واٹر اگر موئسچر لیول زیادہ کم ہو، اس سے بھی آپ کی برکس کی ایکسپینشن اور شرنکیج ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ہارزونٹل کریکس ہیں. ہارزونٹل کریکس ٹیرس فلور، یعنی کہ جو آپ نے ایک تھوڑا سا جو ٹیرس چھوڑا ہوتا ہے، ٹیرس کا جو فلور ہوتا ہے، ٹیرس اور وال کے درمیان جو جوائنٹ ہوتا ہے وہاں پہ بھی کریکس آ جاتے ہیں. اس کا سم ٹائمز لنٹل لیول پہ بھی آ جاتے ہیں، سل لیول پہ بھی آ جاتے ہیں، چاہے ونڈو ہو. ڈورز کے سلز پہ تو کم ہی ہوتا ہے، لیکن ہو بھی سکتا ہے جب آپ نے جو سل لیول ہے ڈورز کا وہ آپ نے گراؤنڈ لیول پہ نہیں رکھا تو اس پہ ویٹ زیادہ پڑے گا اور وہ ٹوٹ بھی جاتا ہے. اور ٹیمپریچر بہت زیادہ امپیکٹ کرتا ہے کریکس پہ. کریکس کے ہونے کی وجہ بھی ہوتا ہے، کریکس کے کھلنے بند ہونے کی وجہ بھی ہوتا ہے. تو ٹیمپریچر کا بہت بڑا رول ہے اور اس کے کریکس کے ہونے میں، وال کے کریکس میں. ٹھیک. اور بانڈنگ جو ہے ڈفرینٹ مٹیریلز ڈفرینٹ طریقے سے کرتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی آپ کے جو کریکس کی وجہ یہ بن سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ارریگولر کریکس ہوتے ہیں، ٹوتھڈ کریکس ہوتے ہیں، اسٹرکچرل کریکس ہوتے ہیں. اب جو ارریگولر کریکس ہیں ان کی کوئی ڈائریکشن، ان کی کوئی پرٹیکولر کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی کہ کیسے بنیں گے، کیا ان کی شکل ہوگی. اور ریزنز یہی ہوتے ہیں کہ یہاں تو آپ کے ارد گرد ہیوی ٹریفک گزر رہی ہے، کوئی انڈسٹری ہے جس کی وائبریشنز کی وجہ سے آپ کا اسٹرکچر متاثر ہو رہا ہے، سیزمک موومنٹس، ارتھ کویک اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کوئی انڈر گراؤنڈ سیٹلمنٹس ہوتی ہیں، یہ ساری سیزمک موومنٹس میں آتی ہیں. سیزمیسٹی از ایکچولی پراپر فیلڈ جس کے بارے میں آپ ارتھ کویکس اور یہ ارتھ موومنٹس کے بارے میں آپ اسٹڈی کرتے ہیں، اور ہوپ فلی ہمارا جو لاسٹ چیپٹر ہے اٹ از اباؤٹ سیزمیسٹی. ٹوتھڈ کریکس میں یہ ہوتا ہے کہ زگ زیگ ڈائریکشن میں ہوتے ہیں، ڈفرینٹ مٹیریلز اور ان کی بانڈنگس کی میں اگر فرق ہے اور آپ نے ان کو صحیح سے ہینڈل نہیں کیا اور ان کی ٹیک کیئر نہیں کی تو پھر اس وجہ سے یہ ٹوتھڈ کریکس ہو سکتے ہیں. اسٹرکچرل کریکس زیادہ سیریس ہیں آبویسلی. اگر بلڈنگ کے بہت قریب جو ہیں وہ آپ نے ٹریز پلانٹ کیے ہیں، اور میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جب آپ نے آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ بھئی آپ درخت کاٹ دو، بٹ یو ہیو ٹو ٹریٹ اٹ ویل.
اس کے سلوشن سوچو، اس کی روٹس کو کنٹرول کرو، اس کے ارد گرد کوئی وال، کوئی اس طرح کی آپ سرفیس اس کو پرووائڈ کریں کہ وہ اپنے طور پہ بھی گرو کر سکے اور آپ کے اسٹرکچر کو بھی متاثر نہ کرے. اور اس کے علاوہ جیولوجیکل فالٹ کا مطلب یہ وہ والے جو انگلش میں ہوتا ہے فالٹ مطلب غلطی، یہ وہ نہیں ہے. ہماری جو یہ پوری ارتھ ہے وہ ڈفرینٹ لائنز میں، فالٹ لائن میں ڈیوائیڈڈ ہے. اب فالٹ لائنز کیا ہوتی ہیں؟ یہ وہ لائنز ہوتی ہیں جہاں پہ ارتھ کوئک یا جو ارتھ موومنٹس ہیں، ہارزونٹل موومنٹس ہیں، وہ سب سے زیادہ امپیکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، ہر ملک کے ہر کونے میں جو فالٹ لائنز ہیں وہ گزر رہی ہوتی ہیں. جیسے جاپان ہے، وہاں پہ بہت زیادہ ارتھ کوئکس آتے ہیں. ہمارے یہاں پہ نارتھ سائڈ پہ ارتھ کوئکس زیادہ آتے ہیں. تو جہاں پہ آپ کے یہ جو آپ کی سٹی یا ملک فالٹ لائن کے اوپر ہوتا ہے، آپ کا ایک یہ پورا جیسے گراف ہے نا، تو اس کے اوپر ہوتا ہے، تو وہاں پر اس پوائنٹ پہ زیادہ ارتھ کوئکس آئیں گے. اور اس وجہ سے وہاں پہ جو اسٹرکچر ہیں وہ اسی کے حساب سے آپ کے ڈیزائن کیے جاتے ہیں اس ایریا میں، کہ یہ فالٹ لائن پہ تو ہے، یہاں پہ ارتھ کوئکس آنے تو ہیں ہی، سب سے زیادہ ارتھ کوئکس کا امپیکٹ انہی ایریاز میں ہی آنا ہے. تو پھر اس میں کیا سولوشن کیا جائے اور اس حساب سے کنسٹرکشن کی جائے. ارد گرد اگر پہاڑ ہیں، وہاں پہ مائننگ ہو رہی ہے، اس وجہ سے بھی اسٹرکچر آپ کے کریکس آ سکتے ہیں، کیونکہ مائننگ میں تو بہت زیادہ بلاسٹ وغیرہ کیے جاتے ہیں پہاڑوں کو توڑنے کے لیے، وہاں سے چیزیں نکالنے کے لیے. تو مائننگ میں بہت زیادہ بلاسٹ وغیرہ کیے جاتے ہیں، اس وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے. اگر کنٹینیوس وائبریشنز آ رہی ہوں، فار ایگزامپل اورنج لائن. اب اورنج لائن کا جو اسٹرکچر ہے، جو آپ کو اسٹیشن کا جو ملتا ہے، جس کے برج ہے، یہ پورا اسٹرکچر اگر آپ کو یہ جو اس کے کالمز ہیں کہ وہ اتنے موٹے موٹے کالمز کیوں ہیں، پورا ڈیزائن اس وجہ سے یہ ہیوی اس کا اسٹرکچر ڈیزائن کیا گیا ہے کیونکہ اس کو زیادہ اسٹرینتھ کی ضرورت ہے. اس نے صرف ٹرین کا اور اس میں بیٹھے لوگوں کا وزن نہیں اٹھانا، اس نے جو اس سے کنٹینیوس جب بھی ٹرین آتی ہے پورے اسٹیشن میں وائبریشنز ہوتی ہیں. اگر آپ اسٹیشن کے اندر موجود ہوں تو آپ کو فیل ہوں گی، پورا ہی جو اسٹیشن ہے وہ وائبریشن میں ہوتا ہے. تو جب یہ وائبریشن کی وجہ سے آپ کے اسٹرکچر ویک ہو سکتا ہے، تو اس ویکنس کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو ڈفرینٹ سولوشن کرنے ہوں گے. اور ان میں سے ایک سولوشن یہ ہے کہ بھئی آپ اپنا جو ہے جتنا ویٹ ہے اور وائبریشن کو آپ مارجن دیں اور اس حساب سے اسٹرکچر ڈیزائن کریں. اس کے حساب سے ہی آپ اسٹرکچر کے جو مٹیریلز ہیں آپ چوز کریں گے. اس کے بعد آپ کی آ جاتی ہیں سپر اسٹرکچر میں ڈیمپنس. اب ڈیمپنس، نمی، موئسچر جب زیادہ ہو جائے، آپ کے اسٹرکچر میں انٹر ہو جائے، سیم آ جاتی ہے اور بارش کی وجہ سے ہو سکتی ہے، کوئی لیکیج ہو گئی ہے. سم ٹائمز اس طرح سے ہوتا ہے کہ اوپر والے فلور پہ جو واش روم ہے اس کی جو پانی لیک ہو رہا ہے اور پائپ لیک ہو گیا ہے، تو وہ نیچے جو اگر روم ہے وہاں تک آپ کی سیم آئے گی. سم ٹائمز اس طرح سے ہوتا ہے اگر آپ نے بائی لاز فالو نہیں کیے اور آپ نے گلی درمیان میں نہیں بنائی، اپنی جو سائڈ پہ اسپیسز چھوڑی جاتی ہیں، جب آپ گلی چھوڑتے ہیں اپنے گھر کے سائڈ پہ، تو وہ آپ کے بائی لاز کا پارٹ ہوتی ہے، وہ آپ نے رولز فالو کرنے ہوتے ہیں. ان کی اور بھی بہت سی ضروریات اور فائدے ہوتے ہیں، لیکن اس کا اگر آپ نہیں فالو کرتے تو ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ساتھ والے جو گھر ہے ان کے واش روم میں یا ان کے کہیں بھی اسٹرکچر میں لیکیج ہوئی ہے، وہ آپ کے گھر کو امپیکٹ کرے گی، کیونکہ بھئی آپ نے تو اپنا گھر ان کے ساتھ جوڑ کے دیوار بنا لی تھی، یا آپ نے اتنا بھی بادر نہیں کیا، آپ نے سنگل اینٹ کی وہی دیوار رہنے دی تھی. ٹھیک ہے، تو آپ وہ پھر ظاہر آپ کو نقصان ہوگا. اب یہ بھی ہوگا کہ اگر آپ نے اس کی وجہ سے آپ کی وہ جو وال کی آپ نے فنیشنگ کی ہے، آپ نے پینٹ وغیرہ کیا ہے، اس کا کلر متاثر ہوگا، وہ ڈارک ہو جائے گی، فنگس آنا شروع ہو جائے گی. چاہے روفس ہیں جس طرح سے بھی ہے، وہاں پہ نمی آپ کو آ جائے گی، فلیٹ روف ہوں یا پچڈ روف ہوں، جس طرح سے بھی ہوں نمی آئے گی. اور پیراپیٹ کا جو نیچے ہوتا ہے بارش کی وجہ سے ڈفرینٹ، اگر آپ کی کنٹینیوسلی آپ کی ایک ہی ڈائریکشن میں، اگر آپ کو پتہ ہے ایک ایریا میں اگر ایک ہی ڈائریکشن میں بارش ہوتی ہے، یا آپ نے کوئی پانی اگر آپ نے چھت کی جو سلوپ ہے آپ نے پراپر ڈیزائن نہیں کی ہے، تو آپ کے چھت پہ وہ پانی کھڑا رہے گا اور وہ آپ کی روف میں روف میں سیپ کر جائے گا، اور پھر آپ کے وہ سیلنگ پہ آپ کو دکھے گا، وہ وائٹ سا سالٹ سا آپ کو دکھنا شروع ہو جائے گا. اب
یا آپ نے جو ڈرپ کورس ہے آپ اپنے اسٹرکچر میں ہی پرووائڈ کرتے ہیں، جس سے آپ پانی کو ایک ڈائریکشن دے رہے ہیں اور وہ پانی آپ کی چھت سے یا اسٹرکچر سے باہر گر جاتا ہے. آپ نے پرنالہ آپ نے پرووائڈ نہیں کیا، آپ نے پرنالے کا پورا پائپ ڈیزائن نہیں کیا، ٹھیک ہے، آپ نے چھت سے بس ایک ڈائریکشن سی دے دی ہے اور پانی وہاں سے نیچے جاتا رہتا ہے. اب آپ کی وہ دیواروں کو بھی امپیکٹ کرتا ہے، جب پانی گر رہا ہے تو وہ دیوار کو بھی امپیکٹ کر رہا ہے. اور اگر آپ نے یہ پائپ نہیں، پورا پائپ کا سسٹم نہیں دیا کہ بھئی وہ پانی پائپ کے تھرو نیچے جائے اور اس کے بعد وہ سیوریج کا پارٹ بن جائے، جس طرح سے بھی آپ نے اپنی ڈرینیج وغیرہ ڈیزائن کی ہے، آپ نے اس سب کا کوئی سلوشن نہیں کیا، اور پھر تو آبویسلی سیم آئے گی ہی آئے گی. آپ نے اگر واٹر ٹیبل کا بھی نہیں دیکھا، بارشیں، مطلب یہ بھی ہوتا ہے کچھ چیزیں کنٹرول میں آرکیٹیکٹ کے یا ڈیزائنر کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. جیسے اگر آپ نے جب اسٹرکچر کہیں ڈیزائن کیا، واٹر ٹیبل واز فائن، سب اوکے تھا، لیکن بارشیں بہت زیادہ ہو گئیں. اب وہ واٹر ٹیبل جو ہے وہ رائز کر جائے گا، بارشوں کی وجہ سے پانی زمین میں جذب ہوتا ہے، واٹر ٹیبل رائز کر جائے گا، اس سے بھی آپ کا اسٹرکچر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. اور ظاہر ہے اس سچویشن میں تو کوئی ڈیزائنر کا قصور نہیں ہے، یا وہ یہ غور کر لے کہ بھئی اس ایریا میں بارشیں اس ٹائم پہ زیادہ ہوتی ہیں تو اب ہمیں اس ٹائم کے لیے کوئی سلوشن سوچ کے رکھنا ہے. اب اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ واٹر پروف سیمنٹ پینٹس لگائیں. آپ سم ٹائم سلوپ بہت زیادہ ضروری ہے اسٹرکچر میں، کہ آپ نے پراپرلی سلوپ پرووائڈ کی ہے. اگر وہ نہیں کی ہے چھت پہ یا کوئی بھی پارٹ جہاں پہ پانی استعمال ہوگا تو پھر ریڈی رہیں کہ آپ کا جو اسٹرکچر ہے وہ خراب ہونے والا ہے. ڈورز اینڈ ونڈوز سپر اسٹرکچر میں آ گئیں تو ڈیفیکٹس ان دا ونڈوز، ڈورز اینڈ ایکسٹرنل joinery may be falling broadly in the following categories: surface deterioration and timber decay. جو سم ٹائمز اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ نے جب واٹر لیکیج ہو جاتی ہے دیواروں میں، اور اگر ساتھ کوئی فرنیچر لگا ہوا ہے، یہاں جیسے الماری ہوتی ہے ووڈ کی، برتنوں کی یا کپڑوں کی، ٹھیک ہے، وہ لگی ہوئی ہے. اب پیچھے سے ایک تو دیمک تو کاز ہوتا ہی ہے ووڈ کو ڈسٹروائے کرنے میں، جو نمی آ جاتی ہے اس وجہ سے بھی آپ کے جو ووڈ کا اسٹرکچر، جو الماری یا جو بھی، وہ خراب ہو جاتا ہے. یا آپ نے اپنے اسٹرکچر میں آپ نے دروازوں کے طور پہ یا لنٹل کے طور پہ آپ نے ووڈ یوز کی ہوئی ہے تو وہ ایفیکٹ کرے گی. اب پینٹ کا جو ورک ہے، اب فلیکنگ ہو جاتی ہے، پیلنگ ہو جاتی ہے، جو پینٹ اترنا شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی پانی کا اس سے بہت زیادہ کنیکشن ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر گلاس ٹوٹ گیا ہے، دس از پارٹ آف ڈورز اینڈ ونڈو ڈیفیکٹ ایز ویل. تو اگر گلاس ٹوٹ گیا ہے کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ ارد گرد کی جو مشینری یا وائبریشن اور ٹریفک کی وجہ سے ٹوٹا ہے یا ویسے ہی ٹوٹ گیا ہے، آبویسلی یو ہیو ٹو ریپیئر اٹ. اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے ریپیئر کرنے کے علاوہ اور دوبارہ نیا گلاس لگانے کے علاوہ، اف یو کیئر انف. اب اس کی کازز کیا کیا ہو سکتے ہیں، ابھی ہم نے ڈسکس کر لیا ہے. ویٹ سرفیس کے طور پہ، اور آپ نے اوپن جوائنٹس کے تھرو پانی انٹر ہو گیا ہے، نمی آ گئی ہے اسٹرکچر میں. اور اب اس کی ریمیڈی آپ کس طرح سے کریں گے کہ جو ایک یہی سلوشن رہ جاتا ہے کہ یہاں تو آپ اس کو ریپیئر کروائیں اور جہاں پہ مسنگ پارٹس ہیں ووڈ کے وہ آپ صحیح کروائیں، یا آپ کو وہ جو ووڈ کا جو بھی بنا ہوا ہے الماری یا جو بھی کمپوننٹ ہے اس کو آپ کو ڈسکارڈ کرنا پڑے گا. یا آپ گلو کے تھرو نیا پیس وہاں پہ جوڑ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جوائنٹری جو ہے اگر آپ اس کو ریموو کر کے صحیح کر سکتے ہیں. آپ نے یہ کبھی نہیں کرنا کہ وہاں اسی پارٹ کو آپ وہیں پہ اولڈ پارٹ پہ ہی آپ نیا پارٹ لگا دیں اور بس صحیح ہو گیا. وہ پھر وہی میں کہوں گی کہ وہ سپرفیشل ریپیئرنگ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک. اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک فلنگ ایک ہوتی ہے جو اسٹرکچر میں کی جاتی ہے، جہاں پہ بھی گیپس ہوتے ہیں اور جہاں پہ بھی ڈکے ہو گیا ہوتا ہے، آپ انجیکشن کے تھرو ایک لکوڈ کی فلنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر تو آپ برک میں کر رہے ہیں اس طرح کی فلنگ تو وہ سلیکا کی ہوتی ہے. اگر تو آپ ڈفرینٹ اور جوائنٹس میں کر رہے ہیں تو انجیکشن کے تھرو وہ فلنگ کی جاتی ہے اور وہ تھوڑے سے ٹائم کے بعد وہ سیٹ ہو کے اندر وہ بالکل سالڈ ہو جاتا ہے. مطلب آپ نے انجیکٹ آپ نے لکوڈ ہی کیا ہے لیکن وہ اندر جا کے
تھوڑے ٹائم کی جگہ وہ سیٹل ہو جائے گا اور وہ سالڈ ہو جائے گا. ٹھیک, تو ایک یہ چیز ہو جاتی ہے, ایک یہ سولوشن ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. اور لیکن یہ سارے بھی جوائنری کی یہ ساری ٹیکنیکس کرنے سے پہلے آپ نے اسٹرکچر کی صفائی کر لینی ہے, نہیں تو پھر آپ کے اس سب چیزوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے.